अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सहाफ़ी में मतीउल्लाह जान और आज मेरे बहुत ही ख़ास मेहमान, सबके जाने पहचाने, किसी तारफ़ के मोहताज नहीं, सलीम साफ़ी, जो कि एक तवील अरसे से सहाफ़त की दुनिया में अपना नाम बना रहे हैं और एंकर पर्सन हैं और बहुत से लोगों के निशाने पर भी हैं, मगर बहुत से इनके फ़ैन भी हैं, फॉलोअर भी हैं और बहुत से नौजवान सहाफ़ियों के लिए एक एग्ज़ाम्पल भी हैं। सलीम साफ़ी साहब, बहुत शुक्रिया सहाफ़ी प्रोग्राम को वक्त देने का। आपका शुक्रिया और आपको मेन स्ट्रीम मीडिया में वापस देख के खुशी हो रही है। बहुत शुक्रिया। अच्छा साफ़ी साहब, आजकल तो मामला सबसे जो गर्मा गर्म मामला है वो इलेक्शन की तारीख है। आज जॉइंट सेशन हुआ पार्लियामेंट का और उसमें राना सनाउल्लाह वज़ीर दाखिला ने एक तकरीर की जिससे कुछ ये इशारा मिलता है कि हुकूमत क्या करने जा रही है। एक तो उन्होंने कहा कि इलेक्शन की कोई एक तारीख के हवाले से पार्लियामेंट रहनुमाई करे। मुराद तो शायद यही है कि कोई तहरीक वहाँ पे मंजूर हो जिसमें कहा जाए कि इलेक्शन एक तारीख पे और फिर मामला इलेक्शन कमीशन पे छोड़ दिया जाए। और फिर जाहिर बात है सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी है और अब पार्लियामेंट अगर ऐसी तारीख मंजूर करती है तो क्या आपको लगता है कि सुप्रीम कोर्ट और पार्लियामेंट के बीच से कोई आमने सामने खड़े हो जाएंगे? ये इसकी क्या सिग्निफिकेंस क्या हो सकती है सियासी तौर? देखिए मतीउल्लाह जान साहब, एक तो ये कि रहनुमाई के लिए पाकिस्तान में जो असल दस्तावेज़ हमारे पास है या जो चीज़ है वो आईन पाकिस्तान है, तो उसूली तौर पर तो उस पर अमल होना चाहिए और उस पर अगर 90 डेज़ दिए गए हैं तो उस पर अमल होना चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ बदकिस्मती ये है कि हम इस वक्त उस सूरत हाल में फंस गए हैं कि न खुल के एक तरफ जा सकते हैं न दूसरी तरफ जा सकते हैं। जिस तरह मैंने अर्ज़ किया कि उसूली काम तो वही होना चाहिए जो आईन कहता है, और मैं फिर भी उस पर इसरार करूँगा कि एक तो किसी पॉलिटिकल पार्टी को ज़ेब नहीं देता कि वो इलेक्शन से डरे या घबराए, तो इनको रिज़स्ट नहीं करना चाहिए था। लेकिन दूसरी तरफ भी इतने कोई बुलंद अखलाकी पोजीशन पे फायज नहीं है, मसलन पीटीआई, कि एक तरफ खुद ही असम्बलियाँ तोड़ दी और अब दोबारा जल्द अज जल्द इंतखाबात का आप मुतालबा कर रहे हैं। फिर ज़ाहिर है कि एक नई रिवायत कायम होगी पाकिस्तान में, क्योंकि हर मौका पे आपके जब भी इलेक्शन आएगा तो सूबों में कोई और हुकूमत होगी, यहाँ पे कोई और हुकूमत होगी। पंजाब सबसे बड़ा सूबा। अच्छा, अब उसमें आइन पहले से हमारा वाज़ेह नहीं है। इधर तो आप निगरान हुकूमतें कायम कर लेते हैं, तो फिर अगर एक तो ये है कि अगर मरकज़ में एक जमात की हुकूमत हो और मुस्लिम लीग नून की हुकूमत हो, तो क्या आप सूबों में फ्री एंड फेयर इलेक्शन को इंश्योर करा सकते हैं? तो आप ये कह रहे हैं कि ये मामला दोबारा सुप्रीम कोर्ट को देखना पड़ेगा इस हवाले से, क्योंकि आइन में भी है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी है, तो फिर सिर्फ अखलाकी पोजीशन ना होने की बायस से इलेक्शन में ताख़ीर तो नामुमकिन नहीं। होगा। मेरे ख्याल में ये सिर्फ एक कज़िया नहीं है, बहुत सारे कज़िया हैं। इस वक्त तो इमरान खान और फ़ौज की कन्फ्रंटेशन है या इमरान खान और हुकूमत की कन्फ्रंटेशन है, और लगता है कि ग्रेजुअली हुकूमत और पॉलिटिकल फोर्सेस और सुप्रीम कोर्ट भी कन्फ्रंटेशन में जा रहे हैं। इससे बेहतर ये है, बदकिस्मती तो ये कि पाकिस्तान में कोई बड़ा नहीं है कि जो सब स्टेक होल्डर्स को साथ बिठा दे। सदर हो सकता था आरिफ अलवी साहब, लेकिन वो तो इमरान खान जो बड़ा होता था वो अब न्यूट्रल हो गया, ठीक है, बज़ाहिर। हाँ, उनका भी ज़्यादा रोल नहीं बनता। अब मेरी एक नहीं, रोल बनता नहीं है या रोल है ही नहीं है? वाकई न्यूट्रल हैं वो जो साबका बड़े थे? नहीं, न पिछले वाले न्यूट्रल थे न अब न्यूट्रल हो सकते हैं, लेकिन मैं कहता हूं कि ये बिठाने का जो है ना, ये रोल सुप्रीम कोर्ट के फुल कोर्ट को अदा करना चाहिए। ये एक अच्छा बात, और उनको हुकूमत और अपोजिशन को बिठा के इलेक्शन की तारीख, अकाउंटेबिलिटी और इस तरह की जो चीज़ें हैं उस पर कोई इत्तेफाक राय सामने लाना अच्छा, अब चाहिए। ये बताएं कि पार्लियामेंट में आज राना सनाउल्लाह ने एक और बात ये की कि कानून नाफिज करने वाले इदारों को कोई खसूसी अख्तियारात देने की भी बात की। हो सकता है कोई ऐसा बिल पेश किया जाए या कानून कोई खसूसी अदालतें बनाई जाएँ, कोई प्रोसिक्यूशन के डिपार्टमेंट के हवाले से इस्लाहात की जाए जिसमें जितनी ज़्यादा तादाद में गिरफ्तारियाँ हो रही हैं और जत्थे, जैसा कि राना सनाउल्लाह कहते हैं, हमलावर होते हैं कभी अदालतों के ऊपर, और जो कुछ ज़मान पार्क में हुआ पुलिस के ऊपर, सिक्योरिटी फोर्सेस के हवाले से, तो कोई ऐसी स्पेशल कोर्ट्स आप समझते हैं हुकूमत बनाने जा रही है कि जिसके अंदर उन लोगों को भी ट्राई किया जाए जो ऐसे हमलावर होते हैं अदालतों पे, या फिर वो जो तनकीद करते हैं फ़ौज के ऊपर? और आजकल हुकूमत ये भी कह रही है कि कौमी सलामती के इदारों पे तनकीद हो रही है, बड़े मुनज़्ज़म अंदाज से हो रही है,
اور تحریک انصاف نشانے پہ ہے اس حوالے سے، تو آپ حمایت کریں گے ایسی خصوصی اقدامات کی، اختیارات کی یا خصوصی عدالتوں کی اگر ایسا ہوتا ہے؟ نہیں، میں نہیں کر سکتا۔ ایک تو یہ کہ ہمارا تجربہ یہ بتا رہا ہے کہ ہم نے جتنے بھی خصوصی کورٹس بنائے ہیں یا خصوصی ادارے بنائے ہیں نیب جیسے، وہ پولیٹیکل مینجمنٹ کے لیے استعمال ہوئے ہیں۔ ہمیں اپنی موجودہ عدلیہ کی اصلاح پر توجہ دینی چاہیے، اور وہی بہتر طریقہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ خود اس وقت پولیس کے ساتھ یا لا انفورسنگ ایجنسیوں کے ساتھ حکومت کی طرف سے بھی ظلم ہو رہا ہے اور عمران خان صاحب کی طرف سے بھی ظلم ہو رہا ہے۔ مثلا حکومت یہ ظلم ان کے ساتھ کر رہی ہے کہ بھئی آپ میں ول نہیں ہے، آپ کے پاس ٹھوس مقدمات نہیں ہے، تو یہ روزانہ جو ہے انسداد دہشت گردی کے مقدمات بنا کے، اور ظاہری بات ہے پولیس پر پابند ہوتی ہے۔ اچھا، عدلیہ نے بھی ان کو آزمائش میں ڈال دیا ہے۔ لوئر عدلیہ وارنٹ جاری کر دیتی ہے، پولیس ادھر چلی جاتی ہے، ان کے پاس بندوقیں نہیں ہوتی اور ان کو مار پڑ جاتی ہے، پھر اس کے بعد آ کے وہی عدلیہ ان کو ضمانت دے دیتی ہے۔ تو یار یہ پولیس والے بھی تو کسی کے بچے ہیں نا۔ اور شاید یہی وہ حالات ہیں جس کی وجہ سے اگر الیکشنز ہوتے بھی ہیں تو پولیس کے ادارے پہلے ہی نشانے پہ ہیں، سیکیورٹی کے ادارے پہلے ہی متنازع بنائے جا چکے ہیں، تو رانا ثناء اللہ کہتے ہیں کہ یہ الیکشن کسی بڑے بحران کی طرف بھی لے جا سکتے ہیں۔ آپ سمجھتے ہیں کہ ان حالات میں الیکشنز جو ہیں وہ بڑا بحران بھی پیدا کر سکتے ہیں؟ دیکھیں، یہ اصل میں ملک کے اندر لا اینڈ آرڈر کے لحاظ سے تو فرنٹ لائن فورس وہ آپ کا پولیس ہے، اور زیادہ قربانیاں بھی انہوں نے دی ہے۔ اب اس روز پشاور کے ایک دھماکے میں کتنے ہو گئے آفیسرز کے لحاظ سے، آپ دیکھیں، آپ اب صفت غیور کو یاد کریں، آپ ملک سعد کو یاد کریں، آپ کس کس کو یاد کریں۔ اچھا، آپ پہلے تو لوگ ان کو ظالم سمجھتے تھے، اب اگر نہ ان کو حکومت کی طرف سے پوری شے مل رہی ہے، اپوزیشن لیڈر اس وقت ایک پاپولر لیڈر کسی کی تصویریں دے رہے ہیں سوشل میڈیا پہ، ادھر سے دھمکیاں دے رہے ہیں، حکومت ان کو موب کے سامنے لا کھڑا کر دیتی ہے، اور ان کے پاس ویپن نہیں ہوتے، ان کو گولی چلانے کی اجازت نہیں ہوتی، پھر جس عدالت کی حکم کی تعمیل کے لیے وہ جا کے ادھر پتھر اور لاٹھی کا لیتے ہیں، تو وہ عدالت اپنا فیصلہ ریورس کر لیتی ہے، وہ پھر ضمانت دے دیتی ہے۔ تو ان حالات میں اگر آپ نے اپنے پولیس کو ڈی مورلائز کیا مزید، تو اصل انارکی یہ ہوگی۔ تو آپ جو بات کیونکہ دیکھیں، جج کو بھی سیکیورٹی پولیس دے رہی ہے اس وقت، باقی جو سرکاری عہدیدار ہیں ان کو بھی سیکیورٹی پولیس دے رہی ہے۔ یہ آپ نے بڑی اچھی بات کی۔ آج عمران خان نے ایک اور انہوں نے خدشے کا اظہار کیا کہ نئی قتل کی سازش کا، وہ ہر روز ایک نئی قتل کی سازش بنتی ہے۔ وہ اسلام آباد کی عدالت میں جب پیش ہوئے توشہ خانہ ٹرائل کورٹ میں، تو اس میں وہاں نامعلوم افراد انہیں قتل کرنے لگے تھے۔ آج وہ کہتے ہیں کہ اب پلان یہ ہے کہ مجھے جو گرفتار کرنے آئیں گے زمان پارک میں، تو وہاں پہ لوگوں کے اوپر حملہ آور ہوں گے، پولیس والے اپنے 4-5 مار دیے جائیں گے، اور پھر اسی جنگ کے اندر مجھے بھی مار دیا جائے گا۔ تو اب نئی سازش ان کے ذہن میں آئی ہے۔ تو اس سے کیا پولیس کے اندر بددلی نہیں پیدا ہو رہی کہ میرے قریب کوئی پولیس والا آئے ہی نہ؟ یعنی پولیس والوں کے پیغام دے رہے کہ اگر آپ مجھے گرفتار کرنے آئیں گے تو شاید آپ ہی مارے جائیں گے، اور وہ اس سازش کے تحت مجھے بھی مار دیا جائے گا۔ تو یہ پولیس فورس کے اندر یہ کس قسم کے پیغام دے رہے ہیں عمران خان؟ یہ تو بڑی بددلی پیدا کرنے کی کوشش ہے۔ میں اپنے تجربے کی بنیاد پہ بتا رہا ہوں نا، ہماری تو مثلاً صحافت کی زندگی مردان اور پشاور سے شروع ہوئی ہے، آپ بھی ساری زندگی دوسری طرح کے خطرات سے کہلے ہیں، ہم اس وقت سے کہہ رہے ہیں۔ تو میں اکثر اپنے جونیئر یا کولیگز کو یہ کہتا ہوں کہ جب آپ کو تھریٹ ہوتا ہے تو آپ اس کا پبلکلی نہ بتایا کریں، کیونکہ تھرڈ پارٹی کو موقع ملتا ہے اس سے فائدہ اٹھانے۔ ایک تو عمران خان صاحب بار بار یہ بات کر رہے ہیں، دوسرا میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ پاکستان میں جتنے بھی اس طرح کے مرڈر ہوئے ہیں، لیاقت علی خان صاحب کہاں پہ قتل ہوئے؟ جلسے میں قتل ہوئے۔ مرتضیٰ بھٹو صاحب پولیٹیکل ایکٹیویٹیز کے لیے اسی طرح جا رہے تھے ایک جگہ پہ، اسٹریٹ پہ اوپر، ٹھیک۔ بے نظیر بھٹو صاحبہ کہاں پہ؟ اسپندیار پہ خودکش حملہ ہوا، کہاں پہ ہوا؟ اس کے حجرے پہ ہوا۔ امیر مقام پہ ہوئے، جلسوں وغیرہ میں ہوئے، مولانا فضل الرحمان پہ ہوئے۔ گھر میں گھس کے تو میرے خیال میں کوئی نہیں ایسے نہیں، احاطہ عدالت میں کسی پہ نہیں ہوا ہے۔ چلیں اب میں ایک آپ کو دکھاتا ہوں، عمران خان صاحب نے جو ایگزیکٹلی جو بات کی ہے وہ الفاظ سنا دیتے۔ آئی جی پنجاب اور آئی جی اسلام آباد پیچھے ان کے ہینڈلرز، انہوں نے پلان کیا بنایا؟ زمان پارک کے باہر یا آج یا کل آپریشن کا پلان ہے، اور ادھر اسلام آباد سے اس نے چوز کیے آئی جی نے، اور ادھر سے
اس نے منتخب کیے ہیں, یہ جو پنجاب کا آئی جی ہے, انہوں نے 2 اسکواڈز بنائی ہیں. وہ کیا کریں گے, وہ ہمارے لوگوں کے اندر یہاں آ جائیں گے اور ادھر سے گولی چلا کے 4-5 پولیس والے مارنے ہیں انہوں نے. ہمارے کھڑے ہو کے ہمارے لوگوں کے اندر یہ جو لوگ بھیجیں گے, کیونکہ یہاں تو بڑے لوگ ہوتے ہیں, ان کے اندر رہ کے انہوں نے 4-5 پولیس والوں کو قتل کرنا ہے اور اس کے بعد وہاں سے اٹیک آنا ہے. انہوں نے گولیاں چلانی ہیں, ہمارے لوگوں کو یہاں ماریں گے, ماڈل ٹاؤن ٹائپ قتل کریں گے اور پھر کرتے کرتے میرے گھر آ کے وہ پھر مرتضیٰ بھٹو ٹائپ سٹائل مجھے قتل کریں گے. تو صافی صاحب, بظاہر تو یہ براہ راست پولیس کو تھریٹ بھی ہے کہ ہمارے لوگوں کی طرف سے جو آپ 4-5 لوگ پولیس کے مارے جائیں گے وہ ہمارے لوگ نہیں ہوں گے, ان کے اندر ایجنسی کے لوگ ہوں گے. یہ تو ایک قسم کی دھمکی بھی لگائی جا رہی ہے اور بڑی ہی ایک عجیب سی یہ بات ہے. اور یہ دھمکی بھی لگا رہے ہیں اور اپنے آپ کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں. دیکھیں, اگر آپ پولیس کی تحویل میں اپنے آپ کو دیتے ہیں یا اپنی سیکیورٹی کی ذمہ داری ان کو دیتے ہیں, پھر اسٹیٹ کی ذمہ داری, تو پھر اسٹیٹ کی اور ان کی ذمہ داری ہوتی ہے. وہ بندے معلوم ہے نا. لیکن اس وقت آپ کے ارد گرد جو لوگ ہوتے ہیں, کیا ان کی اسکروٹنی ہوئی ہے؟ اب کیا ان کا کسی کو معلوم ہے کہ بھئی کون کیا ہے کیا نہیں ہے, اگر ان میں سے کوئی حرکت کر لیتا ہے؟ دوسری بات یہ ہے کہ یہ کوئی اتنا مذاق آپ نے دیکھ لیا اس پولیس فورس کی کیپیسٹی دونوں جگہوں پہ کہ وہ ایک چاپا صحیح نہیں مار سکتے. پھر دیکھیں کہ پولیس کے اوپر اس وقت ہمارے ملک میں عملاً ایک ہماری جو خفیہ ایجنسیاں ہیں ان کا بھی ایک چیک ہوتا ہے جو قانونی طور پہ نہیں ہے, جو نہیں ہے لیکن عملی طور پہ ہے, لیکن عملی طور پر ہے. میڈیا کا چیک ہوتا ہے. تو یہ کوئی مذاق ہے؟ اچھا لیکن صافی صاحب, ٹو بی فیئر, ڈیولز ایڈوکیٹ وہ جو کہتے ہیں نا, اس ملک میں کیا کچھ نہیں ہوا آج تک پتہ چلا, کیا کچھ نہیں ہوا. عمران خان پہ جو قاتلانہ حملہ ہوا اس کی FIR تک ان کی مرضی کے مطابق نہیں کاٹے گی. جس شخص نے حملہ کیا آپ واقعی سمجھتے ہیں کہ وہ کوئی مذہبی جنونی تھا؟ اس کے اوپر ہم بریک کے بعد آپ سے اس کا جواب لیتے ہیں. ویلکم بیک. صافی پروگرام میں ہمارے ساتھ سلیم صافی موجود ہیں. سلیم صافی صاحب, تو کس نے حملہ کیا؟ یہ جو نوید ملزم پکڑا گیا ہے عمران خان, سابق وزیر اعظم پہ گولیاں چلائیں جس نے, تو وہ واقعی ایک لون ولف تھا, ایک مذہبی جنونی تھا؟ وہ کون تھا آپ کے خیال میں؟ دیکھیں, اس وقت پنجاب کا وزیر اعلیٰ کون تھا؟ پرویز الہی. پولیس کس کی ماتحت ہے؟ اسی کے ماتحت, IG کے ماتحت ہے نا. ٹھیک ہے. اچھا, وہ جو ویڈیو, ویسے میں آپ کی رائے جاننا چاہ رہا ہوں نا کہ وہ آپ واقعی سمجھتے ہیں وہ شخص اکیلا تھا اور مذہبی جنونی تھا؟ مجھے اللہ گواہ ہے کہ میں کوئی اس پہ فائنل اوپینین نہیں فارم کر سکا ہوں, کیونکہ نہ میں نے تو اس مذہبی جنونی کو دیکھا ہے, نہ میں نے وہاں کے SP سے ملاقات کی ہے, نہ میں نے عمران خان صاحب کے ورژن کو سنا ہے. دیکھیں, وہ SP وزیر اعلیٰ اپنے ضلع میں جس کو SP رکھتا ہے وہ اس کا بااعتماد ترین SP ہوتا ہے نا. اچھا, یہ بھی ثابت ہو گیا بعد میں کہ اسی SSP یا SP نے یا DPO نے ان سے وہ بیان ریکارڈ کروایا تھا, اور پھر ویڈیو بھی جاری ہوئی. ٹھیک ہے. وہ آخری دن تک پرویز الہی صاحب جب تک وزیر اعلیٰ رہے تو انہوں نے ان کو وہیں پہ رکھا, اور پرویز الہی صاحب کو انہوں نے اپنا مرکزی صدر بنا دیا. تو میں اس پہ حیران ہوں. میں تو میرے اور آپ کے پاس تو کوئی ذرائع نہیں ہے نا. نہیں صافی صاحب, آپ حیران تو ہیں, مگر پھر عمران خان کے خدشات اتنے غلط بھی تو نہیں نا کہ ان کو قتل کیا جا سکتا ہے؟ صرف عمران خان کے نہیں, میں آپ کو بتاؤں کہ اس وقت خود مثلاً جو ملیٹنٹ آرگنائزیشن کی طرف سے, میں آپ کو انٹرسٹنگ چیز میں نے اپنے اس سے دیکھی ہے. مثلاً ایک تو ماضی میں جتنے ہوئے ہیں, مولانا فضل الرحمان پہ کتنے خودکش حملے ہوئے ہیں, قاضی حسین احمد مرحوم پہ ہوا تھا, میاں افتخار حسین پہ. لیکن یہاں پہ تو ایک ملزم پکڑا گیا ہے, اس میں کنسپیریسی کی بات ہو رہی ہے, FIR میں نہیں کٹ رہی, تو ان کیسز میں یہ معاملات تو نہیں تھے. یا جس طرح نہیں, زندگی کے خطرات کی بات کرتے ہیں نا. بطور جرنلسٹ آپ کی زندگی کو خطرہ نہیں ہے, دوسرے کی زندگی کو خطرہ نہیں ہے. جو داعش کی طرف سے میں نے جو لسٹ دیکھی تھی وہ, اس میں آپ کو حیران ہوں گے کہ ٹاپ پہ مولانا فضل الرحمان اور سراج الحق کے نام ہے. بالکل. مسعود اور TTP کے لوگ نکلے, اور بے نظیر بھٹو کے وارثوں نے پھر کیا کیا کہ اسی چودھری پرویز الہی اور چودھری شجاعت حسین کو, جس پہ بے نظیر نے اس پہ وہ الزام لگایا تھا. تو ادھر بدقسمتی یہ ہے کہ ایک طرف پاکستان میں نظام ایسا ہے کہ یہاں پہ کچھ بھی ہو سکتا ہے. یہاں متی اللہ جان کو اٹھا دیا جاتا ہے
اور ادھر سے جو ہے لوگ انکاری ہوتے ہیں. چلیں صافی صاحب، ایک تو وہ قاتل ہوتے ہیں نا جو حملہ کرتے ہیں، مگر ایک وہ قاتل بھی ہوتے ہیں جو جانتے بوجھتے ہوئے بھی حفاظتی تدابیر نہیں کرتے. تو ہمارے ملک میں تو بہت سے کچھ ہوتے ہیں، اور آپ خود کہتے ہیں کہ ہماری جو افغانستان میں پالیسی تھی اس میں کچھ طالبان کو ہم سپورٹ کرتے رہے، ہماری دوگلی پالیسی تھی. تو پھر اگر ایسی دوگلی پالیسیوں کے دوران ایک سابق وزیر اعظم قتل ہو جائے، ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ ان کو دہشت گردوں نے مار دیا. دیکھیں یہ بھی تو پھر ایک پہلی بات تو یہ کہ اس پالیسی کا اس پاکستان میں مذہبی جماعتوں کے علاوہ دفاع کون کر رہا تھا؟ عمران خان صاحب کہہ رہے تھے. ٹھیک ہے، لیکن مانے نا. اچھا، میں عمران خان بھی مان رہے اپنی غلطی. میں نہیں، ابھی تک وہ نہیں مان رہے. میں سالوں سے کہہ رہا تھا کہ ٹی ٹی پی اور ٹی ٹی اے ایک ہے. عمران خان صاحب کہتے تھے وہ دوسرے ہیں اور یہ دوسرے ہیں. پھر انہوں نے ان کی آمد پہ جشن بھی منایا. ٹھیک ہے. اچھا، اب بھی میں یہ کہتا ہوں کہ دیکھیں ان کے خدشات جینون ہیں. ٹھیک ہے. اور اس لیے آج میں نے ایک اور تجویز دی ہے جو اگرچہ عام شہری کو نہیں ملتی. مثلا میں نے اس میں یہ تجویز دی ہے کہ سپریم کورٹ کو چاہیے کہ وہ عمران خان صاحب کو تمام کیسز پہ ویڈیو لنکس کے ذریعے حاضری کی اجازت دے دے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ شرط بھی لگا دے کہ کیونکہ ان کی زندگی کو خطرہ ہے تو وہ کسی جلسے میں بھی نہیں جائیں گے، ادھر صرف ویڈیو خطاب کریں گے. مطلب الیکشن بھی نہیں ہوں گے. نہیں، ویڈیو مطلب جب ظاہری بات اگر کورٹ میں ویڈیو اور پھر گھر بیٹھ کے اگر کورٹ میں ویڈیو پہ حاضری ہو سکتی ہے. نہیں، میں آپ سے پوچھتا ہوں احاطہ عدالت میں خطرہ زیادہ ہے یا کہ جلسہ گاہ میں خطرہ زیادہ ہے؟ وہ تو جو الزام لگا رہے ہیں ان کو تو خطرہ سب سے زیادہ شاید وزیر اعظم ہاؤس میں بھی سب سے زیادہ خطرہ ہوگا اگر وزیر اعظم بن گئے تو گھر میں وہ اپنے آپ کو محفوظ سمجھتے ہیں نا. تو وہ لوگ اگر کچھ عدالت کے احاطے میں کر سکتے ہیں تو وہ ادھر بھی کر سکتے ہیں. میرے خیال میں اب امریکہ کے ساتھ بھی اپنے تعلقات انہوں نے بحال کر لی ہیں، اور اب جو بیانات آ رہے ہیں خلیل زادہ کے، جو خان صاحب سے محبت جاگ گئی ہے ان کی، زلمے خلیل زادہ کی، امریکی جو سابق مندوب تھے، تو آپ اس کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ کیا وہ امریکہ سے ان کے تعلقات مکمل طور پہ اب بحالی کی طرف ہیں یا کبھی خراب ہوئے ہی نہیں تھے؟ آپ اس کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ نہیں، میں نہیں سمجھتا کہ کبھی ایک دن کے لیے بھی عمران خان صاحب کے اور امریکہ کے تعلقات خراب رہے ہیں، اور امریکہ ان کے اقتدار پہ بھی خوش تھی، اور پھر ریپبلکن اور جو ڈونلڈ ٹرمپ اور اس میں خصوصاً جو نیو کانز کا گروپ ہے وہ تو عمران خان صاحب کو بہت چاہتا تھا. تو جو امریکی سفارتکار نے دھمکی لگائی تھی پاکستانی سفیر کو، تو کیا ہمارا پاکستانی سفیر جھوٹ بول رہا تھا؟ نہیں، وہ تو دیکھیں اپنے مقاصد کے لیے، میں بار بار کہتا تھا کہ اس دوران اگر کوئی باہر نکالیں، اس دوران مجھے اور آپ دونوں کو پتہ ہے، یقیناً آپ کو بھی پتہ ہوگا کہ سب سے زیادہ جو ہے سر تو چائنیز پیٹ رہے تھے نا. اب پہلی بات تو یہ ہے کہ اس وقت امریکہ کا اس ریجن میں ٹارگٹ بدل گیا ہے، ناٹ افغانستان بٹ چائنا. اور سی پیک میں سب سے زیادہ رکھنے کس نے ڈالے؟ عمران خان صاحب کی حکومت نے ڈالے. اور نواز شریف اور زرداری کا ایک جرم یہ بھی تھا کہ انہوں نے سارے انڈے جو تھے وہ چین کی باسکٹ میں ڈالے تھے. لیکن امریکی سفارتکار نے جو دھمکی دی اس کا کیا پس منظر تھا؟ وہ جو اس نے پاکستانی سفیر کے ساتھ گفتگو میں سائفر کا جو مراسلے والا معاملہ، وہ سائفر تو آج تک ہم نے دیکھا نہیں ہے نا. نہیں، لیکن پاکستانی سفیر نے اس کی تردید نہیں کی. نہیں، دیکھیں ایک تو اور نہ ہی موجودہ حکومت نے اس سائفر کی تردید کی ہے اور ان جملوں کی تردید کی ہے جو سائفر میں. وہ تو اسی ایک سسٹم کے اندر ہزار قسم کے لوگ ہوتے ہیں، آپ کے نئے نئے ڈیمانڈز ہوتے ہیں. میں جہاں تک طالب علم کی حیثیت سے سمجھتا ہوں تو اس وقت امریکیوں کا ڈیمانڈ یہ ہے کہ آپ چین اور ہم میں سے ایک کا سلیکشن کریں. برحال آپ کہہ رہے ہیں نیچرل لیول کے لوگ جو شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار جیسے کہ جنرل باجوہ کہہ رہے ہیں امریکہ میں بھی ہوتے ہیں. نہیں، دیکھیں ڈونلڈ لو وہ آدمی بھی تھے نا کہ جنہوں نے اس وقت فیٹ اپ کے معاملے میں پاکستان کو بہت سپورٹ بھی کیا تھا. اچھا، امریکہ کے ڈیمانڈ بھی وقت کے ساتھ ساتھ بدلتے رہتے ہیں. اچھا، دوسرا میں آپ کی حکومت کو ہٹانا چاہوں گا تو آپ پہلے تو میں یہ ثابت کروں گا کہ آپ نے میرے انٹرسٹ کو کیا نقصان پہنچایا ہے. افغانستان میں جس طرح امریکی چاہتے تھے، اس مثلا ہم جیسے لوگ کہتے تھے کہ بھئی پہلے انٹرا افغان. ڈونلڈ لو نے غلطی کی تھی آپ کے خیال میں یہ جو بات کی تھی؟
یہ جو دھمکی لگائی تھی پاکستانی سفیر کو، یہ غلط کیا تھا، غلطی تھی، یہ کیا تھا؟ آئی ڈونٹ نو، کیونکہ مجھے تو سائبر پہلے عمران خان نے وہ کاغذ لے رہی تھی، پھر اس کے بعد وہ تھا. لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ اس دوران اگر کوئی کیسے سائبر آئے ہوں گے سعودی عرب سے، کیسے سائبر آئے ہوں گے چین اس کو سے، پبلک نہیں کرنا چاہیے تھا، اور وہ روٹین کا جب ہو گیا تو خود ڈونلڈ اچھا اگر وہ چیزیں حقیقت تھی، اگر وہ چیزیں حقیقت تھی تو یہ آج زلمے خلیلزاد کے پیٹ میں کیوں مروڑ اڑ رہا ہے؟ یہ سینیٹر شرمن، میرے خیال میں امریکہ کو بھی یو ٹرن لینے کا طریقہ آ گیا. نہیں وہ شرمن، یہ زلمے خلیلزاد جس کو ابو غریب پہ تکلیف نہیں ہوئی، جس کو باگرام جیل پہ تکلیف نہیں ہوئی، جس کو فلسطینیوں کے اس پہ تکلیف نہیں ہو رہی، کیونکہ وہ آرکیٹیکٹ ہے مڈل ایسٹ پالیسی کا بھی، اور وہ افغان اور یہاں کا بھی تھا، پاکستان وہ آج اس کے لیے بڑا پریشان ہو رہا ہے. ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد ہم بات کریں گے جنرل ریٹائرڈ باجوہ کی، کیونکہ سلیم صافی صاحب کی ان سے کافی ملاقاتیں ہیں اور ہیٹ اینڈ لو ریلیشن شپ رہی ہے سلیم صافی صاحب کی جنرل ریٹائرڈ باجوہ سے بظاہر. ایک چھوٹی سی بریک کے بعد ان سے بات کرتے ہیں. تو جناب ہمارے مہمان ہیں سلیم صافی صاحب. صافی صاحب، جنرل باجوہ سے آپ کی بڑی ملاقاتیں رہی اور آپ نے جو آخری کالم لکھا تھا 29 نومبر کو جب وہ ریٹائر ہوئے، تو اس میں آپ یہ لکھتے ہیں کہ جنرل باجوہ کا دور بحیثیت مجموعی خوبیوں اور خامیوں کا مرکب تھا، تاہم ذاتی حوالوں سے ان کی خوبیوں کا پلڑا بھاری ہے. اور سوال یہ بنتا ہے کہ یہ ذاتی حوالوں سے تو خوبیوں کا پلڑا بھاری ہے، مگر آپ کی جتنی ان سے ملاقات ہوئی اس دوران کبھی آپ کو ایسا محسوس ہوا کہ جو کچھ جنرل باجوہ نے کیا وہ محض سیاسی انجینئرنگ نہیں تھی یا محض کوئی خامی یا غلطی نہیں تھی، وہ آئین سے غداری تھی اور وہ آئین کے غدار تھے اور جو کچھ وہ کر رہے تھے اور آپ اس کے گواہ تھے، اور آپ تو ان سے ملاقاتوں میں یہ چیزیں کبھی ڈسکس ہوئی؟ آپ نے بظاہر ان کو بڑا لائک کیا ان کے کام. ہم میں سے ہر ایک کے صحافت اور اظہار کا اپنا اپنا طریقہ ہے، ٹھیک ہے. مثلاً آپ مطلب آئین میں ایک ہی طریقہ ہے، قانون میں یہ بھی آپ کو پتہ ہے. آئین میں ایک ہی طریقہ ہے، لیکن اس میں مسئلہ یہ بھی ہے نا کہ اس کا ٹرائل ہوگا اور ٹرائل کے بعد جب کورٹ کی طرف سے ڈیسائیڈ ہوگا تو ہم ان کو غدار کہیں گے، ٹھیک ہے. جس طرح مشرف صاحب کے بارے میں ابھی آپ سمجھتے ہیں انہوں نے آئین سے غداری نہیں کی؟ نہیں، میں سمجھتا ہوں انہوں نے بہت سارے معاملات میں آئین کے حدود سے تجاوز کیا ہے. اچھا، جو پاکستان جو آرٹیکل 6 کے تحت آتا ہے، جو پاکستان کے اندر پولیٹیکل انجینئرنگ ان کے دور میں ہوئی، خوبیوں اور خامیوں کا آپ کریں تو میں ایک تو اس حوالے سے کہ خارجہ پالیسی کے حوالے سے ان کا اپروچ شروع کے دنوں میں اگرچہ وہ اس کو میٹیریلائز نہیں کر سکے، لیکن افغانستان کے بارے میں، انڈیا کے بارے میں وہ ایک روایتی فوجی سے میں نے مختلف پایا تھا، اور وہ یہ کوشش کر رہے تھے مطلب جنرل مشرف سے مختلف تھے. نہیں، صرف جنرل مشرف سے نہیں، میں نے آپ کو بتا دیا کہ جو ایک انڈین سینٹرک اور افغانستان میں وہ جو ہم جو اس کو کیا تصویراتی گہرائی کا جو ہمارا اسٹریٹجک ڈیپتھ کی جو چیزیں تھی، یہ ان کے ذہن میں نہیں تھی. دوسرا، ذاتی حوالوں سے وہ تجاوز کر جاتے تھے، غصہ بھی ہو جاتے تھے. مثلاً اب شریف آپ کے ساتھ بڑی فرینکنس تھی. نہیں، ان کی ہر کسی کے ساتھ فرینکنس تھی، اور یہ فرینک ہونا جو ہے وہ ان کی ایک خوبیوں میں شمار کرتا تھا کہ وہ بعض اوقات ایسی باتیں بھی کہہ دیتے تھے کہ جو روٹین میں فوج کا ایک کرنل بھی نہیں کہتا، ٹھیک. تو جہاں بیرونی محاذ پہ ان کا یہ اپروچ ٹھیک تھا، یا ذاتی، یا مثلاً انہوں نے شریفوں کے ساتھ یہ سب کچھ ان کے دور میں ہوا، لیکن وہ ضیاء الحق کی طرح بٹو کی پانسی تک معاملے کو نہیں لے گئے، انہوں نے پھر اس کو ریورس کرا دیا. جو غلطیاں تھیں، یہ مطلب یہ ان کا ایک احسان تھا، ٹھیک ہے، کہ وہ اتنے ایکسٹریمسٹ نہیں تھے، وہ ایک بنائن قسم کے ڈکٹیٹر تھے، ایک اچھے جرنیل تھے، شریف جرنیل تھے. صرف سیاسی انجینئرنگ کی 2018 کے الیکشن چوری کیے اور اس ملک کو اس حال تک پہنچایا، اور آپ کہتے ہیں ذاتی طور پر خوبیاں بہت تھی. یہ تو زیادتی ہے ویسے. ہم پاکستان کے اندر ایک تو یہ ہے نا کہ ہم جرنلسٹ ہو، جج ہو، سیاستدان ہو یا جرنیل ہو، ہمیں چھوٹی اور بڑی برائی میں سے ایک کا سلیکشن کرنا پڑتا ہے. اچھا، جنرل باجوہ اور عمران خان میں سے چھوٹی برائی کون ہے، بڑی برائی کون؟ ٹھیک ہے، یہ وہ الگ شعبے کے ہیں. نہیں، ٹھیک ہے، اب آپ کو چوز کریں نا. آپ ذرا کائنڈلی مجھے وہ بات کرنے. دوسری بات، میری ایک عادت ہے، کیونکہ جو پاکستانیوں میں یہ عادت نا کہ جانے والے کو گالی اور جو آنے والا ہوتا ہے
اس دوران بطور آرمی چیف وہ سن رہے ہوں گے میری اور ان کی کوئی نشست ایسی نہیں ہوئی ہوگی کہ جس میں ہماری تلخی نہ ہوئی ہو. ٹھیک ہے. اچھا دوسرا میرا یہ اصول ہے. آپ کے ذاتی تعلق آپ تھوڑی دیر کے لیے ایک سائڈ پہ رکھتے ہیں. مجھے یہ بتائیں بطور صحافی اس وقت جنرل باجوہ اور عمران خان میں سے اگر آپ کو انتخاب کرنا پڑے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ عمران کے زیادہ رائٹس ہیں اس ملک پہ یا جنرل باجوہ کے زیادہ رائٹس تھے؟ نہیں دیکھیں عمران خان کا پروجیکٹ آئینی اور قانونی طور سامنے رکھے ہیں. کسی عدالت کے فیصلے کا انتظار نہ پروجیکٹ کریں. شروع کیا تھا اسٹیبلشمنٹ نے 2010 میں. ٹھیک ہے. وہ جنرل ظہیر الاسلام کے دور میں بھی جاری تھا. وہ آئین سے آپ کہتے ہیں غداری نہیں تھی تجاوز تھا. آپ تو یہ کہہ رہے ہیں. میں تجاوز تھا اور اگر کورٹ میں ایک چیز اسٹیبلش ہو جائے تو تجزیہ تو ہونا چاہیے نا. کورٹ کے فیصلے تو ہوتے رہتے ہیں. ایز اے جرنلسٹ جناب آپ عمران خان کو ملک کے لیے خطرناک قرار دے سکتے ہیں, انہیں غدار بھی کہہ سکتے ہیں, لیکن جنرل باجوہ کے لیے آپ محتاط ہیں اور عدالت کے فیصلے کا میں نے عمران خان کو کبھی غدار نہیں کہا. آپ نہیں کہتے کہ عمران خان جو ہے اس ملک کے لیے آپ نہیں مانتے خطرناک ہے جو کہ جنرل باجوہ کہہ رہے ہیں, آپ اسکرائب کرتے ہیں اس میں؟ نہیں عمران خان صاحب خطرناک ہو سکتے ہیں, عمران خان صاحب کوئی کام وہ کریں گے, لیکن ایک تو یہ ہے کہ جو اسمبلیوں کی تحلیل کے بعد سپریم کورٹ کے 5 رکنی بینچ نے جو فیصلہ دیا ہے اس میں انہوں نے سوری کے بارے میں اور ان کے بارے میں سب کے بارے میں کہا ہے کہ انہوں نے آئین شکنی کی ہے. دوسرا جہاں تک باجوہ صاحب کے دور کی بات ہے تو الیکشن سے 8-10 دن پہلے 2 جرنلسٹ اس کے گواہ ہیں. ایک میں صرف وہ بات کرنا چاہتا ہوں کیونکہ ہمارے ہاں ایتھکس ختم ہو گئے ہیں, آف دا ریکارڈ ملاقاتوں کی بات وہ مناسب نہیں ہوتی. ایک حامد میر صاحب اور ایک ارشاد بھٹی صاحب کہ 2.5 گھنٹے ہماری جس تلخی میں میرے ان کے ساتھ گزرے اور میرے اس کا یہ تھا کہ جی آپ اپنے ادارے کے ساتھ بھی ظلم کر رہے ہیں, پاکستان کے ساتھ بھی ظلم کر رہے ہیں اور آپ پشتونوں کے پی ٹی ایم کی فکر کر رہے ہیں. جو کچھ آپ کرنے جا رہے ہیں تو اس کے نتیجے میں پنجاب میں بھی پی ٹی ایم شروع ہو جائے گا. تو آپ انہیں متبادل کیا دے رہے تھے؟ عمران خان نہیں تو پھر کون؟ میں متبادل ان کو یہ دے رہا تھا کہ جی قوم کو فیصلہ کرنے دے, آئین کے مطابق, قانون کے مطابق فوج لا تعلق رہے, ایجنسیاں لا تعلق رہے, قوم عمران خان کو چاہے. اور جو کچھ نواز شریف کے ساتھ ہوا آپ کے خیال میں یہ سب کچھ کیا دھرا جنرل باجوہ کا تھا یا نہیں؟ بالکل. جنرل فیض بھی اس میں شامل تھے کہ نہیں؟ بالکل. اس کے باوجود آپ کہتے ہیں کہ غداری کا فیصلہ عدالتیں کریں گی اور آپ بطور تجزیہ کار بھی اس پہ کوئی رائے نہیں دینا. ظاہری بات ہے کہ جب تک دیکھیں مجھے اپنے دین نے بھی جو میں نے آج تک کسی کو منافق نہیں کہا ہے. مثلا 2012 میں میری عمران خان صاحب سے اس پہ کافی ڈسکشن ہوئی تھی کہ یہ منافق کا ٹائٹل جو دیتے ہیں آپ یہ دینی لحاظ سے جائز نہیں ہے. میں منافقت کا ذکر کروں گا, ہم تھوڑا سا آگے چلتے ہیں, لیکن میں اس میں وہ نہیں کروں گا. ٹھیک ہے, اس کو آپ اس حد تک نہیں جائیں گے. اچھا یہ بتائیں کہ طلعت حسین ہمارے سینئر جرنلسٹ ہیں, ان کے حوالے سے بھی جنرل باجوہ سیٹنگ کر رہے ہیں, ملاقاتیں کرتے ہیں, خبریں دیتے جا رہے ہیں اور کہا جاتا ہے کہ ان کو نوکری بھی دلوائی گئی. ہٹایا تو جنرل فیض میں تھا, میں نے نوکری دلوائی. اب اس حوالے سے طلعت صاحب نے آپ کا بھی ہنٹ کرایا ہے کہ بھی آپ زیادہ جانتے ہیں, یہ کیا واقعہ ہے؟ کیا یہ نوکری دلوانے کا اور یہ دیکھیں مطیع اللہ جان صاحب اس صحافتی زندگی میں جو ہے نا آف دا ریکارڈ نشستیں میری صرف ان سے نہیں, ظاہری باتیں نواز شریف سے بھی ہوئی ہوں گی, زرداری سے بھی ہوئی ہوں گی. میں تو وہ صحافی ہوں کہ جس کی طالبان کے لیڈروں سے بھی ہوئی ہوگی, جس کی اسفندیار سے بھی ہوئی ہوں گی. ٹھیک ہے. اور آف دا ریکارڈ ملاقات کی چیزیں امانت ہوتی ہیں, لیکن ملاقات آپ نے کروائی, یہ ملاقات قبر تک لے کے جائیں گے. ٹھیک ہے. میں اس میں صرف آپ کو اتنا بتاؤں کہ طلعت صاحب جو کچھ کہہ رہے ہیں وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں. اچھا ٹھیک ہے. طلعت صاحب کو نہ تو نوکری کی پہ بحال کرنے کی کوشش کی گئی, طلعت صاحب آئی ایس پی آر کے دباؤ پہ نکالے گئے. طلعت صاحب نے کبھی اپنی نوکری کی بھیک نہیں مانگی, اور میں یہ بھی جانتا ہوں کہ طلعت صاحب ان آزمائشوں سے گزرے اور ان کو آفر کی گئی تھی پھر جنرل فیض کی طرف سے نوکری پہ بحالی کی اور کسی چینل میں نوکری کی, لیکن طلعت صاحب نے انکار کیا تھا. اچھا, آپ کو بھی ٹریپ کرنے کی کوشش کی گئی تھی, ہنی ٹریپ؟ وہ تو 2014 کی بات ہے. 2013 تو یہ کیا معاملہ تھا؟ مطلب ان کی انٹیلیجنس اتنی خراب تھی آپ کے بارے میں؟ نہیں, اصل میں یہ باقیوں کے اس میں تو باری باری جو ہے نا یہ سعادتیں ان کے حصے میں آ رہی ہیں. میں تو پہلی بات تو یہ ہے کہ افغان پالیسی کا ناقد تھا سن
99 سے میں باقی جو انڈین پالیسی کا یا کشمیر تو پالیسی اس وجہ سے آپ کو ٹریپ کرنا چاہ رہے تھے؟ دوسرا میں عمران خان صاحب کا ناقد تھا اس کی تنظیم بننے سے لے کے آخری وقت تک. پھر دھرنوں کے موقع پہ حامد میر صاحب زخمی ہوئے تھے، ادھر ہمارے باقی لوگوں کو، تو یہاں محاذ پہ صرف میں تھا. تو یہ وجوہات تھی، لیکن ایکچولی ہوا کیا تھا؟ کیسے ناکام بنایا آپ نے یہ؟ نہیں، مجھے تو اس وقت پتہ نہیں تھا نا کہ مجھے ٹریپ کیا جا رہا ہے. وہ تو انہوں نے ابصار عالم صاحب کو بتایا تھا، اور مجھے تو 1-2 مہینے بعد پتہ چلا کہ جی اس طرح کا کوئی. آپ نے کہا شکر ہے بچ گئے. میں وہ اس بطور راجپوت صاحب کا مشکور ہوں کہ انہوں نے غیرت کا اور جرأت کا مظاہرہ کیا. اور اس کے علاوہ بھی یہ جو بڑے آج کل تیسمار خان بنتے ہیں، ہماری پھر بھی ان سے ہمدردی ہے، ٹھیک ہے، لیکن یہی لوگ ہمارے میڈیا کے وہ ہمیں ٹریپ کرنے میں بھی شریک ہوتے تھے، میرے اور آپ کے خلاف. مثلا جس طرح آپ کے اس کا مذاق اڑایا گیا، اسد تور کے اس کا مذاق اڑایا گیا، حامد میر کی گولیوں کا مذاق اڑایا گیا، ابصار کے گولیوں کا، اور جن لوگوں کے کہنے پہ اڑایا گیا، یہ سب کچھ جو چیزیں ہیں. مثلا اسی 1 سال کے اندر اب جب عمران خان صاحب کی حکومت آئی، 4 مرتبہ میں اپنے ادارے سے استعفیٰ دینے پہ مجبور ہو گیا، کیونکہ ان پہ اتنا پریشر تھا. بہرحال جی، یہ میرے خیال میں سلسلہ تو چلتا رہے گا. بہت شکریہ آج آپ نے صحافی پروگرام میں شرکت کی، اور صحافی پروگرام سے فی الحال اتنا ہی کچھ. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.